अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम शाहज़मान मुर्तज़ा खोड़ो है। मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का और सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज हमारी दूसरी वीडियो है और इसमें हम एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। मैं फैक्ट्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा। आई टॉक अबाउट एन ओपिनिएटेड व्यू पॉइंट ऑफ व्हाट आई थिंक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे लैग करता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मामला मैं आपके सामने रख सकता हूँ, बट आज हम एक दूसरे पहलू की तरफ आपको मुतवज्जा करेंगे। आज की वीडियो में 3 बातें हम करेंगे। एक तो जो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, और एक लोगों को करना क्या चाहिए एजुकेशन को लेके, और दूसरा वो हमारे माइंड सेट को कैसे शेप अप करता है, हमारा जो करंट निज़ाम एजुकेशन का है। पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो 65 to 67% इस वक्त मौजूदा है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि लिटरेसी रेट होता क्या है। लिटरेसी रेट का मतलब है कि आप अपना नाम लिखना जानते हो या एक सही जुमला लिख सकते हो। तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से एक पैमाना दिया गया था जिस पे आपकी ना इंटेलिजेंस, ना आपका लॉजिक, ना रैशनैलिटी, ना विजडम, ना आपका फ़ैसला करने की सही सलाहियत को मापा जाता है, नापा जाता है। ये सिंपल एक सही जुमला अगर आप लिख सकते हैं तो इसको लिटरेसी या उस इंसान को लिटरेट कहते हैं। वो भी हमारे यहाँ 100% नहीं है, वो भी 67% है। वो आपको पता है क्यों? क्योंकि ख़वातीन को पढ़ाया लिखाया काफ़ी सारे इलाकों में आज भी नहीं जाता। स्टेट की बिल्कुल ज़िम्मेदारी है। स्टेट फेल होती रही है 1947 से। स्टेट सिर्फ एजुकेशन देने में फेल नहीं हुई कि स्कूल्स नहीं बना पाई या जो इनरोलमेंट है स्कूल्स के अंदर वो नहीं करवा पाई। स्टेट एक प्रॉपर करिकुलम बनाने में फेल हुई है। स्टेट मैं पिछले हमारे एक वज़ीर आज़म थे जिन्होंने कोशिश की, मगर वो बड़ी एक हमें माज़रत के साथ वो एक नाकाम कोशिश रही। उसके वजूहात हैं, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं नेगेटिविटी फैलाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। बट वो जो पॉलिसी थी वो नामुमकिन सी पॉलिसी थी। यहाँ पर एक तफर्रुक है, अमीर तबका बेहतरीन एजुकेशन हासिल करता है, गरीब तबके के पास मदरसे होते हैं या मैट्रिक सिस्टम होता है। अब इशू सारा ये है कि आप अचानक से मदरसे वालों को उठा के इंटरनेशनल बैकलरेट या ए लेवल्स के निसाब को नाफिज नहीं कर सकते उनके ऊपर, ना ही फिर उन लोगों के ऊपर मदरसे का निसाब नाफिज कर सकते हैं। हमें जिस लेवल पे जो मौजूदा हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अब स्टेट इसमें फ़ेल हो रही है और इदारे जैसे HEC है या प्रोविंशियल इदारे हैं वो भी इसकी तरफ कुछ ख़ास ध्यान नहीं देते। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक अच्छा खासा तालीम हासिल करके आ चुके होते हैं। वो ए लेवल्स या इंटरमीडिएट करके मेरे पास आते हैं, बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, मगर उनकी ज़हनी नशोनुमा मुझे वो नहीं लगती जो ज़हनी नशोनुमा इस उम्र के बच्चों की या स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम एजुकेशन के अंदर एकेडमिक एजुकेशन के अलावा ज़हनी नशोनुमा पे काम नहीं करते। वैसे भी डिग्रीज़ जो हैं वो एक पीस ऑफ पेपर बनने वाली हैं कुछ अरसे के बाद, और आजकल स्किल्स का ज़माना है, आप स्किल्स सीखें। और स्किल्स के साथ साथ अगर आप कहें कि फिर स्कूल ना भेजें या यूनिवर्सिटी ना भेजें, तो नहीं, मैं ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं कह रहा। जब तक ये निज़ाम चल रहा है उसका हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि साथ साथ बदलते हुए ज़माने के साथ, बदलते हुए वक्त के साथ आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आजकल स्किल्स का ज़माना है। स्किल्स के साथ साथ शऊर जो कि बचपन से बच्चों को देना चाहिए, उसमें स्टेट फेल हो रही है। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। हमारी जो अवाम है, एक तो एक बड़ा तबका, अगर लिटरेसी रेट को ही हम बना लें पैमाना, तो तकरीबन कोई 27% या 25% लोग अभी तक लिटरेट नहीं हैं। तो एक तो उनको इनरोलमेंट करनी चाहिए स्कूलों में, और स्कूलों के बाहर भी एक मुहावरा है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने के लिए पूरा गांव लगता है। तो जो माहौल आपने सोसाइटी के अंदर बनाया है, गली मोहल्ले के अंदर बनाया है, जो आपने दुकान के ऊपर बात करने वाला बंदा है, उसका जो बातचीत का तरीका है, जो बिहेव करने का तरीका है,
وہ ایماندار ہے یا فراڈی ہے بچہ وہیں سے تعلیم حاصل کرتا ہے. اسکول کی ایکیڈمک ایجوکیشن تو ویسے بھی اسے بور کر رہی ہوتی ہے, تو اس کی ذہنی نشو و نما جیسے سوسیالوجی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں کہ بیسک جو یونٹ ہے, جو بیسک بلڈنگ یونٹ یا بلاک ہے کسی بھی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے, وہ ان کی اپنی فیملی ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی فیملی خود بیچاری اسی نظام کی ماری ہوئی ہے, تو ان کے اندر خود شعور کی کمی ہے, تو یہ سوسائٹی ہماری بگڑتی جا رہی ہے. ایکسکیوز می. اب تیسرے پہلو پہ آتے ہیں. میں ویڈیوز لمبی نہیں کرنا چاہتا, ابھی شروعات ہے, تو میں بعد میں پھر اس کی ڈسکشن کروں گا یا کسی گیسٹ کو بلا لیں گے. تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوئی. آپ سب کو دل سے میری مبارک ہے کہ پاکستان نے بہت زبردست رول پلے کیا ہے. 2 ہفتے کے لیے ہی صحیح, بٹ جنگ رک گئی, ورنہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ انفلیشن شاید ابھی بھی یہ خطرہ ہے کہ گلوبل انفلیشن ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی, اور جیسے ابھی پیٹرول کے پرائسز بڑھ گئے, قیمتیں بڑھ گئیں, اور بڑھنے کا خدشہ ہے. اللہ کرے کہ جنگ رک جائے, اللہ کرے کہ ایران جو اب تک فاتح ہے وہ فاتح ہی رہے, اور دشمن کو منہ توڑ جواب ملے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسے جو ایک کم ذہن آدمی ہے اس کو عقل آئے اور یہ انسانی خون کی ہولی جو ہے یہ بند ہو. مگر ایشو میں ابھی انٹرنیشنل اس پہ نہیں جا رہا, میں ہمارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ایران کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے, ہمارے لوگ گئے ایمبیسی کراچی کے اوپر, قونصلیٹ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اب اگر شعور ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس, تو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا بیسیکلی یہ کہتی ہے کہ جو نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے, یا نہیں سوری, ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کی بات بھی یہاں پہ ریلیونٹ ہے, مگر اس سے زیادہ ریلیونٹ جو بات ہے وہ ہے وینا کنونشن. اس کے اندر کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایمبیسی یا قونصلیٹ کسی ملک کے اندر ہے تو اس کی باہری سیکیورٹی کی ذمہ داری اس شہر کی یا اس صوبے کی یا اس ملک کی ہوتی ہے. مگر اگر دیوار کے اندر جو قانون چلے گا یا جو معاملہ ہوگا وہ اس ملک کا رائج ہوگا. اب ان لوگوں نے, جن لوگوں نے امریکہ سے, بالکل امریکہ سے آپ کو نفرت کرنے کا پورا حق ہے کیونکہ امریکہ اس وقت صرف خون کی ہولی کھیل رہا ہے, مگر اگر عقل شعور ہوتا تو سڑک پر بیٹھ جاتے, بلاک کر دیتے. یہ بھی تو احتجاج کا طریقہ ہے. بلٹ پروف جیکٹس پہن کے ہتھیار لے کے اندر گئے, 12 لوگ مارے گئے. کیونکہ کسی کے گھر پہ آپ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو حملہ کریں گے. میں بالکل بھی حمایت نہیں کرتا امریکن ری ایکشن کی جو امریکن قونصلیٹ کے سنائپرز نے کیا, جو فوجوں نے کیا, میں بالکل حمایت نہیں کرتا. کیونکہ مجھے اپنے لوگوں کو, میں ایجوکیٹ کرنے آیا ہوں, میں اسکول کالج اپنا یونیورسٹی میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. میرے لوگوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, امریکنس کی نہیں. کسی کے گھر میں جائیں گے تو حملہ تو کریں گے. ناحق 12 لوگ بھینگ چڑھ گئے, زیادہ بھی مر سکتے تھے. اب یہ معاملہ, یہ جو ذہنیت ہے, یہ اب ان لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کیا کرتا جو آئی ایم ایف سے لون لیتا ہے, جو ایک آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے اوپر اپنا ڈیفالٹ بچاتا رہتا ہے, وہ کیا کرتا؟ امریکہ جتنی بڑی سپر پاور کو کیا کرتا؟ ایران کی جنگ کو بھی آپ نے مذہبی رنگ دے دیا. بھائی ایران کی جو قوم ہے وہ ایک سویلائزیشنل فورس ہے, وہ ایک ان کی پرانی ایک پرشین سویلائزیشن ہے. وہ مذہب کی جنگ نہیں لڑ رہے, وہ ظلم کے خلاف اپنی سویلائزیشن کو, اپنی جو ان کی قوم ہے, جو ہزارہ سالہ پرانی قوم ہے, ان کے اندر بہادری ہے, وہ اس بہادری کا سامنا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی سپر پاور امریکہ اور ان کا جو پٹھو ہے اسرائیل, اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور جیت رہے ہیں. آپ کی سپورٹ کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور ویسے جو سپورٹ دینی چاہیے تھی وہ ہماری حکومت دے رہی ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہماری حکومت بہت زبردست کام کر رہی ہے. ہماری حکومت نے یہ جو کام کیا ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پر, ہمارے ملک کے اندر بھی بہت سارے سیکشنز ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہے, جن کو خیر افغانستان کے معاملے میں بھی آگ لگی ہوئی تھی. اور قوم کیونکہ ہم نہیں بن پائے 1947 سے, اس میں بہت دکھ ہوتا ہے, صدمہ پہنچتا ہے مجھے کہ ابھی تک ہم ایک قوم نہیں بن پائے. تو پاکستان نے جو رول پلے کیا وہی رول پلے کرنے جا رہا تھا. آپ لوگوں کو چودھری بننے کی ضرورت نہیں تھی. آپ لوگ گھس گئے اندر بغیر سوچے سمجھے. کیا اچیو کرنا چاہ رہے تھے؟ واٹ ور یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ ایران نے یو اے ای کے اندر, سعودی کے اندر امریکن بیسز کو تباہ کر دیا.
ایران نے آپ سے مدد نہیں مانگی، اور ایران ہر اسمبلی سیشن میں ہر جگہ پہ تشکر پاکستان کر رہا ہے. یہاں پہ کچھ شرپسند ایلیمنٹس، عناصر جو پاکستان کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اندر گھس گئے. اور کچھ تو ان میں شرپسند تھے، پر کچھ جو ہیں بیوقوف بھی تھے، جو کہ صرف جذبات سے کام لیتے ہیں، ریشنالٹی سے کام نہیں لیتے، لاجک سے، منطق سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. وہی معاملہ فلسطین والے دور کے اندر ہوا. KFC کو آپ نے آگے لگائیں، آپ نے کوکا کولا خرید کے گرانا شروع کر دی اپنے پیسوں سے. اور خیر اس سے اچھا یہ بھی ہوا کہ لوکل برانڈ سامنے آئے. مگر کیا اچیو کرنا چاہتے تھے آپ نے یہ جو فون استعمال کرتے ہیں اینڈرائڈ، یا جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، جو واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو مارک زکربرگ نے بنایا. مارک زکربرگ تو جیو ہے، اور ہر یہودی کسی بھی جگہ میں رہے دنیا کے، وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیل کی اسٹیٹ کی ہیلپ کرتا ہے. اور اسرائیل کو میں اسٹیٹ نہیں مانتا، پر جو اسرائیل کا ایک قابض گروپ ہے اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو پیسے پہنچاتا ہے. آپ نے فون کیوں نہیں توڑے اپنے؟ آپ نے واٹس ایپ کیوں نہیں یوز کرنا بند کیا؟ فیس بک کیوں نہیں یوز کرنا بند کیا؟ میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ وہ کنوینئنٹ نہیں تھا، کیونکہ ادھر آپ کا پرسنل معاملہ پھنسا ہوا تھا. KFC میں کوئی مینیجر 70-80 ہزار 1 لاکھ روپے کی تنخواہ لے کے اپنے گھر کا چولہا جلاتا ہے، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں. اس کی روزی روٹی بند ہوگی، پھر آپ کہتے ہیں جی کوئی بزنس سٹارٹ کر لے گا. بڑا مشکل ہے بھائی آج کے دور میں بزنس سٹارٹ کرنا. بولنا بہت آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. بٹ یہ حرکت کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. فرانس میں ہمارے پیارے نبی حضرت حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے. ہماری دل آزاری ہوئی، ہمیں تکلیف ہوئی ان چیزوں سے، اور پھر ہمارے روڈ رستے جلائے گئے، ہمارے روڈ رستے توڑے گئے، اس سے ڈبل تکلیف ہوئی. مطلب فرانس تو خوش ہو رہا ہوگا کہ یار میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا. ساری مسلم دنیا، بھائی آپ کو مسلم دنیا اتنی شعور یا اتنی عقل نہیں رکھتی کہ اپنے ملکوں کو کیوں چلا رہی ہے، اپنے ملک کے اندر کیوں پراپرٹی ڈیمیج کر رہی ہے، کیوں کس بات کا احتجاج کر رہی ہے، اس سے فرق کیا پڑنے والا ہے. میں حالانکہ اس چیز کا حامی نہیں ہوں، پر اگر آپ کو جانا ہے تو فرانس جا کے اور وہاں پہ جا کے ان سے بات چیت کریں، ان سے مکالمہ کریں، ریشنالٹی کے اوپر سمجھائیں انہیں، بات کریں ان سے کہ بھئی ہمارے جذبات جڑے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے بہت خراب ہوں گے. نہیں، صرف مار کاٹ، لڑائی جھگڑا، یہ ایک ان ایجوکیٹڈ معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہاں بھی فیل ہوا ہے، کیونکہ شعور اور لاجک ڈیولپ کرنا بھی ایجوکیشن سسٹم کی ذمہ داری ہے. 4 سال کی ڈگری کرواتے ہیں جس میں 48 کورسز ہوتے ہیں، 4 مہینے کا سیمسٹر ہوتا ہے، اس میں 6 کورسز ہوتے ہیں. 6 کے 6 کورسز میں کوئی بھی ایکسپرٹیز حاصل نہیں ہوتی، صرف ایک ڈگری، ایک پیس آف پیپر لینے کے لیے ساری حرکتیں ہوتی ہیں. اگر یہ چلتا رہا تو پھر ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر پائے گا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 78 سالوں میں ہم ترقی نہیں کر پائے. کچھ تو وجہ ہوگی، کوئی تو اس کا کوئی وجہ ہوگی اس کی. ہمیں اب آنکھیں کھولنی چاہیے. آئیے ہم سب عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اب کوئی ڈیسیشن جذباتی نہیں لیں گے، ایموشنل نہیں لیں گے. ایموشنل ڈیسیشنز اور ایموشنز ہمیشہ نقصان لاتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے پرسنلی، کہ جب میں نے ایموشنل ہو کے فیصلے لیے ہیں یا کام کیے ہیں، بھلی وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوں، میں نے صرف نقصان پایا ہے. 2 منٹ رک جایا کریں، اسیس کیا کریں، ریئیکٹ نہ کیا کریں، رسپونڈ کیا کریں. بہرحال اسی میسج کے ساتھ ویڈیو نہ لمبی کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے اوپر، اور آپ کی شیئر اور کامنٹ اور سبسکرائب کرنے کی ضرورت ہے مجھے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا چینل اگر چاہے گا آگے تو میں زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر پاؤں گا. آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.